बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है, और ये कि कल जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी जिसे पीडीएम भी कहते हैं, पीडीएम का जो इजलास हो रहा था उस हवाले से हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, हमें चिंता थी। और क्यों हम ये देखना चाह रहे थे कि आया पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं वो क्या लाए अमल इख्तियार करती हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी आती है पॉलिटिकली कि वो इस जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो मुसल्लत हाइब्रिड रजीम है या ये जो टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इससे जान छुड़ाने के लिए वो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की खालिक थी, लेकिन बाद दोनों के रास्ते जो है वो जुदा हो गए, उसने ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रेटजी अनाउंस की हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि 27 फरवरी को मज़ार कैद से उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है जो इस्लामाबाद की तरफ आना है। तो जो सिंध वसेब और फिर ये पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ उनका लॉन्ग मार्च जो है वो आएगा। तो हमें ये उम्मीद थी और ये क्यास भी किया जा रहा था कि पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकती है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था पीडीएम की इस कल के होने वाले इजलास का। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पीडीएम का कल का इजलास तो हो गया, लेकिन उनकी कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है वो सामने नहीं आ सकी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके एजेंडे में ये चीज़ भी शामिल थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च है, क्या उसमें शिरकत जो है वो की जाए या ना की जाए। इस हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो क़यादतें हैं उनके साथ मुशावरत जारी है, और जो हम ख्याल जमाते हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन पीडीएम के एजेंडे में ये चीज़ डिस्कस ज़रूर की गई। ताहम पीडीएम ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो अब इससे ये एक तसव्वुर जो पहले एक जन्म ले रहा था कि अब ये हुकूमत जो है वो आज गई कल गई, क्योंकि ये था कि पीडीएम यानी कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये दो बड़ी जमातें और बाकी भी तकरीबन 11 जमातें छोटी जमातें जो है वो बनती हैं। तो ये क्यास किया जा रहा था कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर इस हुकूमत को जो है घर भेजने की कोई स्ट्रेटजी या कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगी, और इस सवाल से क्यास यही था कि शायद इन हाउस चेंज जो है वो लाई जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यही क्यास किया जा रहा था कि अगर पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करती है तो फिर इससे यही मैसेज मिलेगा कि अब ये दोनों यानी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो है वो यकमुश्त हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है इस रजीम को घर भेजने के लिए। ताहम अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पीडीएम के बड़ों की जब बैठक हुई तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस स्ट्रेटजी को जो है वो कोई अहमियत नहीं दी। और फिर इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि जो एक तसव्वुर था कि इन हाउस चेंज लेके आने के लिए पीएमएलएन और जेयूआई जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें यही क्यास था, हमारा यही इम्कान था, और वो इम्कान आज जो है रोज़ रोशन की तरह आया हो चुका है। अब हमें जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये मौजूदा मुसल्लत रजीम जो हाइब्रिड रजीम हमारे सरों पे मुसल्लत है, इस हाइब्रिड रजीम के सबसे बड़ी फैसिलिटेटर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआईफे बन के सामने आ चुकी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर ये फैसिलिटेटर ना होती तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देते, लॉन्ग मार्च में जाते और इन हाउस चेंज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉल के ऊपर जो है ये वेलकम करते उस कॉल को और साथ देते, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं कर रहे। मैं आपके इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो आपको देता हूँ कि मुझे ये बताएं कि सूबा पंजाब के अंदर यानी पंजाब में इस टाइम सबसे अक्सरियती जमात कौन सी है? अददी अक्सरियती जमात जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर गेम है वो है पीएमएलएन। जी, अगरचे वो पंजाब में अपोजिशन में है, लेकिन
حقیقت میں پنجاب کی سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ہے۔ تحریک انصاف اس وجہ سے وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے کہ اس نے اتحادی جماعتوں کو جو ہے یا آزاد ممبران کو ملا کر اپنی عددی گنتی کو زیادہ کیا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ حکومت میں ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آپشن دیا تھا پی ایم ایل این کو، جب یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا گیا تو ہم سب نے دیکھا کہ گیلانی کا سینیٹر بننا جو ہے وہ ہمیں ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کو سینیٹر نہیں بنایا بلکہ چیئرمین سینٹ بھی بنایا، اگرچہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ وہ کیس ابھی تک ہائی کورٹ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ تب کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا کہ نمبر گیم کے ذریعے جو ہے ان ہاؤس چینج لائی جا سکتی ہے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا کے، لیکن پھر اس پہ جو ہے وہ انہی جے یو آئی فے نے اور پی ایم ایل این نے جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تاہم پنجاب میں بھی یہی کچھ تھا۔ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ باقی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور شاید پی ایم ایل کیو کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے چودھری پرویز الہی والی، چودھری شجاعت والی، اس سے بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے یہ تھا کہ پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این مل کر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو 2-4 چھوٹی جماعتیں ہیں یا کچھ آزاد ممبران ہوں گے، تو ہم ان سے جو ہے وہ ڈیل کر کے یا ان کے ساتھ ایک میکنزم مرتب کر کے جو ہے پنجاب کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ تو پنجاب کے اندر اگر عثمان بزدار کی حکومت نہیں رہے گی تو اس میں پی ایم ایل این کی چونکہ اکثریت ہے تو اس کو سب سے بڑا شیئر ملے گا، تو اس وجہ سے پنجاب میں اگر تبدیلی آ گئی تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ وفاق میں بھی پڑے گا، تو وفاق میں بھی اسی طریقے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فارمولہ تھا، لیکن اس فارمولے کو جو ہے وہ اس ٹائم مریم نواز نے جو ہے وہ اس کو فلفل نہیں ہونے دیا، اور یہ فارمولہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پہ پریشر تھا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو کوئی عقل اور دانشمندی نہیں ہے، اگر تبدیلی لانی ہی ہے تو پھر ان ہاؤس چینج جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو ان ہاؤس چینج کے اوپر پہلے پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں آ رہی تھیں، اب یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان ہاؤس چینج پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پہ متفق ہو چکی ہے۔ تاہم افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پی ڈی ایم نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ جو ہے اس موجودہ جو حکومت ہے جس نے عوام کا جینا دو بر کیا ہوا ہے، جس نے مہنگائی کا ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے، اور ایون کہ اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ پاکستان جو کرپشن کے اندر جو ہے پاکستان نے بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ اگر پہلے 118 نمبر پہ تھا تو اب کرپشن میں 140 نمبر پہ پہنچ گیا، یعنی کہ کرپشن بڑھی ہے۔ تو یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت تو ہے ہی نااہل، لیکن اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں عوام کے ساتھ، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ تو ورک کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے جو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ سے کسان کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، پاکستان کے پسماندہ طبقے کے ساتھ جو ہے وہ جڑت دوبارہ قائم ہو چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 21 جنوری کو جو ٹریکٹر ٹرالی مارچ کسانوں کا شروع ہوا، اور پھر 24 جنوری کو دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان بھر کے کسان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے اپنا مارچ جو ہے، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، اور جو ہے یہ حکومت کی جو کسان کش پالیسیز ہیں، جو زراعت کو تباہ کرنے کی پالیسیز ہیں، ان کو انہوں نے مسترد کیا، کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ایفیکٹ یوں تو پورا پاکستان کا تمام شعبہ زندگی جو ہیں وہ اس وقت دیگرگوں کیفیت میں ہیں اس مسلط رجیم کی پالیسیز کی وجہ سے، تاہم سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ کسانوں کا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 70% پاپولیشن پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ براہ راست یعنی کہ آپ سمجھ لیں بال واسطہ یا پھر بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زراعت کی کیفیت جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب
پہلے تو ڈی اے پی کو جو فرٹیلائزرز ہیں کسی بھی جو کراپ ہے اس کے لیے ضروری جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں وہ یوریا کھاد تصور کی جاتی ہے یا پھر ڈی اے پی، یہ دونوں فرٹیلائزر جو ہے ان کی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہر جو ایگریکلچر کی کراپ ہے اس کے لیے۔ جب ڈی اے پی کا سیزن تھا تو ڈی اے پی کو مہنگا کر دیا گیا تھا، بہت زیادہ مہنگا اور ناپید ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد یوریا کھاد کا سب سے بڑا سکینڈل آیا کہ 1800 یا 1700 سم تھنگ اور 1800 روپے میں جو یوریا کھاد ملتی تھی وہ کسان کو 3000 3500 4000 روپے میں بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو یوریا کھاد کا جو سکینڈل ہے وہ اوورال پورے پاکستان کے کسانوں کو اس نے متاثر کیا۔ اب جب گندم کو یوریا کھاد دینی تھی تو یوریا کھاد کسان کو ملی نہیں، اب اس سے کیا ہوگا، یا کسان نے جو ہے مہنگے داموں کھاد لے کر جو ہے وہ لی ہے، تو پھر اس کے بعد یا جس کو کھاد نہیں ملی، اب اس کا اوورال ایفیکٹ یہ کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ پھر غذائی قلت کا شکار ہوگا، مطلوبہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے، گندم جو ہے وہ سرپلس نہیں ہو سکے گی، تو اس وجہ سے غذائی قلت کا ہم شکار ہوں گے، اور پھر اس غذائی قلت کی وجہ سے جو ہے پھر پورا پاکستان سفر کرے گا، اور پھر یہ جو کرپٹ رجیم ہے اس کی پھر چاندی ہو جائے گی۔ یہ کہیں گے جی اس دفعہ گندم جو ہے وہ شارٹ ہوئی، گندم جو ہے وہ مطلوبہ ہم مقدار حاصل نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے یہ یوکرین سے منگوائیں گے یا کسی اور ملک سے منگوائیں گے، اور پھر وہاں پہ بھی یہ جو ہے کمیشن کھائیں گے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے کسان نے جو ہے ان کی اس تمام پالیسیوں کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کال کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پورے پاکستان کے تمام ڈویژنز میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کیے، مظاہرے کیے اس حکومت کی کسان دشمنی کے خلاف، اس حکومت کی زراعت دشمنی کے خلاف۔ تو اب کسان جو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 27 فروری کو لانگ مارچ ہوگا اس میں ہراول دستہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ انہی کسانوں کا ہوگا، کیونکہ یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں ایک ٹریلر تھا 27 فروری کو ہونے والے لانگ مارچ کا، تو یہ ٹریلر تھا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب جو ہے کسان مزدور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جڑت بھی قائم ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے لانگ مارچ کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہ قیاس کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے اگر یہ عوام کا درد رکھتی ہے، مزدور کا درد رکھتی ہے، کسان کا درد رکھتی ہے، تو یہ ضرور ویلکم کہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کو، اور یہ کسانوں کی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے آلریڈی دیکھیں کسانوں کی بات کیا پی ایم ایل این نے کی؟ ہرگز نہیں کی۔ کیا آپ کسانوں کے لیے یہ جے یو آئی فے نکلی؟ ہرگز نہیں نکلی۔ ان کا کیا تعلق؟ یہ تو ہمیشہ ان کی اپنی پالیسیز جو ہے وہ کسان کش رہی، خاص کر پی ایم ایل این کی، یہ تو ایک سنتی ٹولہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو کیا لگے کہ کسان کے کیا مسائل ہیں۔ تاہم اسی بنا پر جب پاکستان کے تمام مکاتب فکر، تمام شعبہ زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے استحصال کے خلاف، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کال پہ ویلکم کہہ رہے ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کال دی۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کے مفاد شاید عوامی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ عوام کی بات کرنے کی بجائے یہ اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور موجودہ جو حکومت ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی گھر بھیجنا چاہ رہی ہے اور وہ انتہائی سنجیدہ ہے، تو اس کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہ یہ پی ڈی ایم اب کر رہی ہے۔ دیکھیں جب پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی سے جدا ہوئی تو اس ٹائم ایک پرسیپشن بنائی گئی، میڈیا کے ذریعے پرسیپشن بنائی گئی، وہ پرسیپشن یہ تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس وجہ سے، لیکن حقیقت اب آپ کے سامنے آشکار ہو چکی ہوگی کہ اس ٹائم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں کا یہ موقف تھا کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور یہ عوام کی بات نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب وقت نے ثابت کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اگر چل رہی ہے تو وہ پاکستان پی ایم ایل این کے کندھوں پر چل رہی ہے۔ جی آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خود اسد عمر نے کہا کہ بھائی نواز شریف کو عمران خان نے جو ہے بیرون ملک علاج کی غرض سے جانے دیا۔ اب نواز شریف ایسے تو کلچ پلیٹیں ڈلوانے باہر نہیں چلا گیا نا، کوئی نہ کوئی شورٹی دے کے گیا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ تھا نا،
اب وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ ٹینیور پورا کرائیں گے. مجھے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کیونکہ پنجاب میں جو انہوں نے گند کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا میکنزم تیار کر لیا تھا اور انہوں نے جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا. اسی وجہ سے آج بھی پنجاب پہ بزدار جیسی حکومت جو ہے وہ مسلط ہے. اور پھر وفاق کے اندر بھی جو ہے یہ بار بار فیسیلیٹیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ جب بھی حکومت مشکل میں آتی ہے تو یہ اس حکومت کو جو ہے مزید آپ سمجھ لیں کہ تقویت دیتے ہیں اپوزیشن میں دراڑیں ڈال کے اور وہ ایک مشترکہ اسٹریٹجی کو خراب کر کے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کوئی بھی ایک اکیلی پارٹی اپنا کردار بھرپور طریقے سے نہیں ادا کر سکتی، خاص کر حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. اس کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے جو حزب اختلاف کی پارٹیز ہیں. تو جب وہ میکنزم ترتیب دیتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ جب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کی جانب سے کوئی ایسا اقدام اٹھا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس حکومت کو مزید مہلت یا مزید وقت جو ہے وہ مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی آج میں جو ہو رہا ہے کہ اگر یہ حکومت کو گھر بھیجنے میں سنجیدہ ہوتے تو لا محالہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کال کی لانگ مارچ پہ بھی ویلکم کرتے اور ان کے ساتھ چلتے. بہرحال یہ اب وقت ہی بتائے گا. لیکن انہوں نے جو لانگ مارچ کی جو تاریخ دی ہوئی ہے وہ شاید 23 مارچ ہے. اب دیکھیں 23 مارچ اس کے بعد 23 مارچ میں کیا ہوگا میرا نہیں خیال کوئی افیکٹو ہوگا. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ آئیں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے نہیں، صرف 1 دن یا 2 دن کا سمبولیکلی ہمارا ہوگا. تو اٹ مین کہ یہ ریورس ہو رہا ہے نا، ورنہ لانگ مارچ آپ لے کے آئیں بیٹھیں یہاں پہ پھر حکومت کو گھر بھیجیں. تو ان کا تو لانگ مارچ ویسے ہی جو 23 مارچ کو وائبل نہیں ہے. کیوں؟ آگے عید ہے، مطلب ہے وہ ماہ رمضان ہے، پھر لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں. تو کیسے، ہاؤ اٹ پاسبل؟ میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے. تو بس انہوں نے جو ہے وہ سمپل عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کو عوام کا اتنا خیال ہوتا تو دیکھیں سب سے بڑا طبقہ پاکستان کا تو کسان ہے. تو کسان کے لیے مجھے مولانا فضل الرحمان کا کوئی ایک بیان اٹھا کے دکھا دو. پی ایم ایل این کے نواز شریف کا جو وہ وہاں سے بیٹھ کے لندن میں چہل قدمی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کسان کا درد تو نظر نہیں آیا نا. پی ایم ایل این کا کوئی کسان کے سے اظہار یکجہتی کے لیے کوئی ان کا مارچ، کوئی ان کا ریلی، کوئی ان کا پروٹیسٹ، کوئی منظر عام پہ دکھا دیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر زیادتی اور ظلم دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کسانوں کے لیے نکلتی ہے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا جو قومی میڈیا ہے، خاص کر اردو اور پنجابی میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا بغض ہے. جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کا بغض ہے، تعصب ہے. اس وجہ سے جب پورے پاکستان کے کسان جو ہے وہ 24 جنوری کو نکلے تو مجھے بتائیں کہ کتنے میڈیا نے جو ہے اس کو کور کیا، کون سے میڈیا میں اس کی خبریں چھپی. مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہو تو ایک ہفتہ پورا اس میں پروگرام چلتا ہے. نواز شریف کو لندن میں چھینک آتی ہے تو پورے پاکستان کی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. اور یہاں پر پورے پاکستان کا کسان جو ہے وہ روڈوں کے اوپر نکلا اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جس کو کوریج ملنی چاہیے تھی ان کسانوں کو، وہ کوریج ہمارے قومی میڈیا نے جو ہے شرمندگی سے، شرم کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے وہ حقدار تھے وہ خصوصی کوریج جو ہے اس کو نہیں ملی. صرف اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ حیدرآباد میں کسانوں کے مارچ میں شریک ہوئے. چونکہ ایک پولیٹیکل فگر ہے تو اس وجہ سے ان کی مجبوری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ایونٹ کو کور کرنا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی اس تقریر کی وجہ سے کسانوں کا معاملہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا. لیکن اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس میں اظہار یکجہتی کے لیے شامل نہ ہوتے تو شاید یہ خبر تک ہی نہ چھپتی، ہمارے میڈیا میں یہ خبر تک ہی نہ ہوتی کہ کسان جو ہے وہ کس طریقے سے یوریا کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف یا سمگلنگ کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کس طریقے سے سڑکوں کے اوپر ٹریکٹر لے کر، ٹرالیاں لے کر سڑکوں پر موجود ہے. تو شاید یہ تو خبر ہی نہ چھپتی. اور آلریڈی جو خبر تھی وہ ایسا اس طریقے سے نہیں چھاپی گئی، کسی بھی میڈیا نے اس کے اوپر وہ خاص توجہ، وہ دھیان نہیں دیا جس کے یہ لوگ حقدار تھے. دیکھیں کسان نہیں اگائے گا تو آپ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ اوپر اللہ ہے تو نیچے یہ کسان ہے، دہقان ہے، یہ اگاتا ہے تو ہم سب کھاتے ہیں، اسی کی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج اگر اس پہ مشکل وقت ہے تو صرف اس پہ نہیں ہے، پورے پاکستان پہ پھر مشکل وقت ہے. سمپل سی بات ہے، وہ خوراک نہیں اگائے گا تو ہم آپ کیا کھائیں گے؟ اس وجہ سے اس کی بات کرنا سب پہ فرض تھا. لیکن پھر بھی
کریڈٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ اس نے پوری قوم کو شعور دیا اور پوری قوم کو بتلایا کسانوں کو روڈوں پہ نکال کے کہ کس طریقے سے یہ موجودہ رجیم جو ہے وہ کسان دشمن ہے، کس طریقے سے یہ موجودہ رجیم جو ہے وہ زراعت کی تباہی جو ہے پاکستان میں زراعت کو کس طریقے سے وہ تباہ کر رہی ہے۔ یہ سارا شعور جو ہے قوم کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پلس پوائنٹ ملا وہ یہی ملا کہ کسان جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اگرچہ یہی کسان یہ مزدور جو ہے وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے۔ اب دوبارہ اس کی جڑت جو ہے وہ خوش آئند تصور کی جا رہی ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی واپس اساس پہ آ چکی ہے۔ جو تعلق کسانوں کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا اور اس تعلق کو نبھایا، بی بی شہید نے نبھایا، تو اب جو ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس تعلق کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اس تعلق میں دوبارہ ایک جدت پیدا کی ہے، اس تعلق کو ایک نئی جہت دی ہے، اور اب تمام پاکستان کے کسان ہوں، مزدور ہوں، دہقان ہوں، سب کو جو ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پھر سے سمو دیا ہے۔ اور اب وہ جو 27 فروری کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی تو ویسے اپنی ایک تاریخ بھی ہے نا۔ بی بی شہید نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اور وہ لانگ مارچ ابھی اسلام آباد تک نہیں پہنچا تھا تو پہلے ہی اس کے رزلٹ آ گئے تھے۔ تو ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ تاریخی ہوگا، اور ہم اپنے مطلوبہ اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے۔ اور ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں گے، ہم اس لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے عوام کو شعور دینا ہے، ہم نے قوم کو شعور دینا ہے۔ جب تک قوم کا ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی چیز سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو شعور دیں گے، ہم بتلائیں گے کہ ہم اسلام آباد میں کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو پھر حکومت کو جو ہے وہ گھر چلتا کیے بغیر جو ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، حکومت کی تبدیلی ہی جو ہے وہ اس کو تبدیل کر کے ہی جو ہے عوام کو جو ہے وہ سکھ کا سانس لینے کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ کہنا تھا۔ اور اب باقی دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم ہے، تو پی ڈی ایم کو میں نے بتایا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا کردار جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہو چکا ہے، اور وہ اس رجیم کی ایز اے سہولت کار کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ان قریب دنوں میں مزید اس حوالے سے یہ لوگ جو ہیں اگر اپنی پالیسی چینج نہیں کرتے، عوامی مفاد کے تحت یہ پالیسی نہیں بناتے اور یہ اسی رجیم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ مزید عوام میں جو ہے وہ کھل کے عوام کے سامنے ان کی منافقت دوغلا پن کھل کے سامنے آ جائے گا، اور پھر عوام ان کو بھی انشاءاللہ مسترد کریں گے، کیونکہ جو اب لوگ شخص یا جو پارٹی عوام کی بات نہیں کرتی تو عوام اس کو ہمیشہ مسترد ہی کر دیا کرتی ہے۔ یہ تاریخ یہی کہتی ہے۔ اس سے بھی پہلے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر مانتے تھے، وہ تاریخ کے کوڑا دانوں کے اندر ان کی چیزیں بھری پڑی ہیں، وہ تاریخ کے کوڑا دانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ صرف ان لوگوں کو زندہ رکھتی ہے جو عوام کی بات کرتے ہیں، جو عوام کے مفاد کے لیے نکلتے ہیں، اور جو سب سے پہلے اپنے ذاتی مفاد کی بجائے قوم کے مفاد کو، عوام کے مفاد کو، ملک کے مفاد کو، ملت کے مفاد کو سب کے سامنے سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پولیٹیکل منظرنامہ تھا، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے گفتگو اور گپ شپ ہوگی مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔